बारगाह इलाही में मंजूर मकबूल फरमाए और जहाँ जहाँ मुल्क पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में और मोहम्मद वाले मोहम्मद का जिक्र हो रहा है, मौला उस जिक्र को खैर और से पाए तकमील पे पहुँचाए और मोमिनीन की अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। बुलंद सलावत। अज़ान किराम बाकायदा मजलिस शुरू करने से पहले चंद गुज़ारिशात हैं कि हुसैन अलैहिस्सलाम की आज़ादारी क्या है। थोड़ा थोड़ा मेरे साथ बोलेंगे। 3-4 जगह में पड़ा हुआ शिला थके हुए 9 दिनों के बाद थक के आज दफनाने आए बैठे हो हुसैन रसूल बच्चों को। गुज़ारिशात ये है कि ये जो आज़ादारी है ना, हमने काफ़ी कमी कोताही हैं इसको समझने। कि मकसद हुसैन क्या था। बट्टी साहब ने कहा ज़ैनी साहब ने आना है, मेरा प्रोग्राम तो कुछ और था, मैंने तरंडे पहुंचना है, लेकिन उनका हुक्म हुआ, उन्होंने कहा कि चंद अल्फाज तबलीग के ज़रूर दे दें। ये बड़ा अहम दिन है, हमें पता हो कि ये जो इतना बड़ा वाक़िया हुआ क्यों, इसके रोनमा होने की वजह क्या है, मकसद हुसैन क्या है। हम मकसद हुसैन को भूल गए, हम मौसमी शिया बन के इमाम बारगाहों में आने लगे। हम, मेरी बातों को फील न कीजिएगा, मौला आपको सलामत रखे। मैं चाहता ये हूं कोई एक जुमला घर ले गए ना, मेरी आकबत समझ जाएगी। मकसद हुसैन क्या है? क्या मकसद हुसैन ये है सारा साल नमाज न पढ़ी, साल के बाद मुहर्रम आया कमीज उतार के फकत सीने पे हाथ मार के, ये आज़ादारी है? नहीं आज़ादारों, नहीं, हम हुसैन के आज़ादार हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आज़ादार कहलवाने के लिए हमें उन चीज़ों पर अमल करना पड़ेगा जिसके लिए हुसैन ने अपना पूरा कुंबा कटवा दिया। हुसैन ने अपना पूरा कुंबा कटवा दिया। भाई क्यों? यजीद और हुसैन में यह फर्क था, उसमें बीवी और फुफ्फी की तमीज न थी। यजीद वो था जो शराब पी कर नमाज पढ़ा करता था, तेरा हुसैन इससे मना किया करता था। अच्छाई और बुराई का फर्क था। हुसैन का मकसद ही हम तक ये बात पहुंचानी थी, तेरा दीन बचाना था, यही मकसद था। बड़ी तल्ख बातें होती हैं, कुछ हकीकतें होती हैं, उन्हें बर्दाश्त करना पड़ता है। भाई ये नहीं साल के बाद इमाम बारगाह खुलेगी, वहां आ जाओ, वहां के आज़ादारी करो, हुसैन की मजलिस बर्पा करो। हुसैन की मजलिस बर्पा करते हुए 50 ज़ाकिर आके पड़े, एक दूसरे का बाजू पकड़े, दूसरा तीसरे का बाजू पकड़े, ये आज़ादारी नहीं, ये आज़ादारी नहीं है। आज़ादारी ये है सारा साल इन करो, और शियो तुम्हारे लिए तो साल भर में कोई 2-4 दिन हंस लेंगे और बाकी तो सारे इनके काम में रोने के हैं। तेरा पाक रसूल अल्लाह फरमाता है
ہم میں سے وہ ہے جو ہماری خوشی کے ساتھ خوشی، ہمارے غم کے ساتھ غم منائے۔ دیکھنا مسلمانوں، ناراض نہ ہونا، 10 محرم گزرے گا، 11 آ جائے گا، 11 میں لوگوں نے گھر میں ٹی وی بھی چلائے ہوئے ہوں گے، گھر میں ڈیک بھی چلائے ہوئے ہوں گے۔ بھائی حسین کا محرم گزر گیا، اور حسین کا محرم گزر نہیں گیا، ابھی تو سٹارٹ ہوا ہے، ابھی تو اس کی شروعات ہوئی ہے، ابھی تو یہ شہید ہوئے ہیں، ابھی تو ان کا محرم آگے چلے گا۔ عزادارو، مومن بنو، موسمی شیعہ نہیں، سارے سال کے شیعہ بنو، اور تمہارا کردار بتائے تم حسینی ہو، تمہارا کردار بتائے تم علی ولی اللہ والے ہو۔ تمہارا کردار بتائے تم حسینی ہو، تمہارا کردار بتائے تم شیعہ ہو۔ آپ کو یاد ہوگا چند سال پہلے ہالینڈ میں ایک کتاب لکھی گئی، بٹ صاحب ایک کتاب لکھی گئی، آپ کو پتہ ہے وہ کس کی شان میں گستاخی کی گئی؟ وہ ہمارے اس رسول کی شان میں گستاخی کی گئی جو پوری کائنات کا رسول ہے، جس کی خاطر اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے، جس کی خاطر یہ سارا نظام چل رہا ہے۔ اس رسول کے بارے میں انہوں نے ایک کتاب لکھ دی، نعوذ باللہ من ذالک، میری کروڑوں کا فتویٰ ہوا، انہوں نے اس کتاب کا نام لکھا رنگیلا رسول۔ بھائی کیوں؟ ہے کسی کی جرات جب بھونکے ہمارے رسول کو، جب بھونکے ہمارے علی کو، جب بھونکے ہمارے حسین کو، اور اتنی عظمت والا گھرانہ جس کی عظمت قرآن میں اللہ بیان کر رہا ہے، لیکن لوگوں کو موقع دیا جا رہا ہے۔ موقع کیوں دیا جا رہا ہے؟ اور جب اپنے بیٹھ کے ہی ان کی برابریاں کرنے لگ جائیں گے، پھر تو لوگوں کو موقع ملے گا نا۔ اب طرح طرح کی باتیں رسول کے بارے میں بیان کی گئی، جنگ کا موقع تھا، فلاں اتنی جلدی آ گئے، کسی کے ساتھ شادی کر لی، وہاں پڑاؤ کر لیا۔ اب میں وضاحت نہیں کرنا چاہ رہا، تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ بھائی اتنی جلدی تھی تیرے رسول کو، ہر کام میں رسول کو گھٹایا گیا، بات بکریوں تک رک گئی، بات ڈاچی تک رک گئی۔ وہ اتنی عظمت والا رسول، اسے اتنا گھٹا رہے ہو، جب تم اسے اتنا گھٹا رہے ہو تو غیروں پہ کیا توقع رکھتے ہو؟ جناب مولا علی کو لے لیں، بھائی ان کے فضائل کی کوئی حد ہے؟ کوئی حد نہیں ہے نا۔ جب ان کے فضائل کی کوئی حد نہیں تو کوئی 2% کا مسلمان اٹھ کے یہ بات کیوں کرتا ہے؟ اور بھائی تم نے ممبر پہ بیٹھ کے کہہ دیا علی نے ٹھوکر ماری مردہ زندہ ہو گیا، یہ کوئی بڑی بات ہے؟ یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ لوگوں نے بلایا جناب علی کو، عظمت کم کرنے کی کوشش کیا کرتے، بآواز بلند تر صلوات، عظمت کم کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ بلایا، یا علی ہمارا جوان بیٹا مر گیا ہے، ہمارا جوان بیٹا مر گیا ہے، یا علی کچھ مہربانی کیجئے، اکلوتا بیٹا تھا۔ بلایا جناب علی کو، بلا کے بس مختصر کہ مولا اب مہربانی کریں، تھے جھوٹے ہوئے منافق، مولا آئے، مولا نے درود پڑھا، وہ بندہ اٹھ کے بیٹھ گیا، انہیں کہا یا علی ہمیں یہ تو بتائیں آپ نے ایسا کیا پڑھا کہ یہ بچہ مر گیا تھا، یہ اٹھ کے بیٹھ گیا، آپ نے مولا کیا پڑھا؟ مولا نے فرمایا میں نے پڑھا اللہم صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ۔ توجہ ہے یار، یہ کھینچ رہا ہے آواز کھینچ رہا ہے سانس کو۔ اچھا مولا آپ نے کیا پڑھا؟ مولا فرمایا کہ میں نے درود پڑھا اپنے پاک رسول میں، اللہ کے حکم سے یہ زندہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا اچھا۔ مولا علی چل دیے،
جو 30-40-50 بندے تھے وہ اکٹھے ہو کے آگے کسی اور کا بچہ مر گیا، اس کا جنازہ لے کے آئے، وہ بیٹھا ہوا تو مر گیا، وہ 50 کے 50 کھڑے ہو گئے، اب ایک بھی درود پڑھے دوسرا بھی درود پڑھے، حتیٰ کہ وہ 30-40 نے درود پڑھنے شروع کر دیا۔ زندہ ہونا تو دور کی بات، وہ ہلا بھی نہیں، وہ پریشان ہو گئے، رات کی تاریکی میں دوڑے جناب علی کے در پہ دھکل بھاگ کیا، مولا باہر آئے، آ کے کہنے لگے یا علی آپ تو کہہ رہے تھے کہ میں نے درود پڑھا وہ زندہ ہو گیا، مولا ہم 50 بندے کوئی 3 گھنٹے ہو گئے ہیں درود پڑھ پڑھ کے تھک گئے، وہ تو ہلا بھی نہیں، مولا یہ کیسے؟ آپ نے ہمیں بتایا نہیں صحیح۔ مولا نے کہ جملہ کہا او بندہ خدا ہر جگہ پہ علی کو آزماتے ہو، ہر جگہ پہ علی کو آزماتے ہو، او بھائی درود علی نے پڑھا تھا، یہاں تم پڑھ رہے ہو، اس کے زندہ ہونے کے لیے درود تو ضروری ہے لیکن زبان علی والی چاہیے۔ تم درود کی بات کر رہے ہو، زبان علی والی چاہیے۔ ایک مقام پہ اور زندہ کو کفن میں ڈھانپ کے لے آئے، یا علی جنازہ پڑھا دیجیے، یا علی جنازہ پڑھا دیجیے، مولا کہنے لگے پڑھا دوں، جی جی سرکار پڑھا دیجیے۔ پھر سرگوشیاں ہونے لگی، کندھے مارنے لگے، کہنے لگے آج دیکھنا آج علی کا پتہ لگ جائے گا، یہ بھی بہت بڑا پیشوا ہے، ہر جگہ آگے آگے ہوتا ہے، آج تم دیکھنا میں نے تمہیں یہ جو ترغیب بتائی نا، میں نے جو تمہیں طریقہ بتایا ہے، آج دیکھنا آج علی کو مات آ جائے گی، آج دیکھنا علی گھبرا جائے گا۔ علی نے پھر پوچھا او بندہ خدا اجازت ہے جنازہ پڑھا دوں؟ انہوں نے کہا سرکار آپ سے پڑھوانے آئے ہیں، پڑھا دیں جنازہ۔ جب پھر کہا نا پڑھا دے جنازہ، مولا کہتے ہیں آخری بار پوچھ رہا ہوں علی جنازہ پڑھا دے، وہ کہا سرکار پڑھا دو۔ مولا کہنے لگے علی نے جنازہ پڑھایا تو پھر دوبارہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ دوبارہ جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ مولا نے کہا اللہ اکبر، مولا نے جنازہ پڑھا دیا، مولا جنازہ پڑھا کے چل دیے۔ مولا کا جانا تھا، ان سب کی مسکراہٹیں چہرے پہ آئی، کفن ہٹا کے کہتے ہیں اٹھ، کفن ہٹا کے کہتے ہیں اٹھ۔ اوے اس نے اٹھنا کیا تھا جس کا جنازہ علی پڑھا دے، اسے اٹھا کے اس کا باپ پریشان ہو کے کہنے لگا اوے فلاں بن فلاں، تم تو کہتا تھا وہ جنازہ پڑھائے گا، یہ زندہ ہے، میرا بیٹا اٹھ نہیں رہا، میرا بیٹا اٹھ نہیں رہا۔ جب یہ کہا نا میرا بیٹا اٹھ نہیں رہا، وہ سب حیران پریشان ہو گئے۔ وہ جب یہ آیا تھا تب تو زندہ تھا۔ ایک آگے بڑھ کے علی کا نوکر کہتا اور میں تمہیں کہتا نہیں ہوں علی کے مقابلے میں آنے والا ہمیشہ پریشان ہوتا ہے۔ علی کے مقابلے میں آنے والا ہمیشہ پریشان ہوتا ہے۔ علی کو پریشان کرنے کی کوشش نہ کیا کرو۔ ہر دور کے منافق، ہر دور کے مشرک کی اکلوتی پریشانی کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ بلندتر صلوات۔ عزیزان گرامی، اتنی عظمت والا گھرانہ ہے، یہ اتنی عزت والا گھرانہ ہے، جو ان کے در پہ جھک گیا مولا نے اسے بلند کر دیا۔ اور آج 10 محرم کا دن قاری محسن منبر حسینی پہ بیٹھ کے یہ دعا مانگتا ہے اے منتقم تو جلدی آ، اے بارہویں مولا اب جلدی آ، یہ سارے تیرے دیوانے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ اے منتقم 10 محرم کو جو واقعہ رونما ہوا
یہ عزادار آج انتظار میں بیٹھے ہیں، یہ عزادار انتظار میں بیٹھے ہیں۔ اے منتقم جلدی آ، میرا یقین کامل ہے وہ ان منتقم اس بارگاہ میں کہیں نہ کہیں بیٹھا ہے، لیکن ہے پردے میں، ابھی ظاہر نہیں ہونے والا۔ مولا جہاں بھی بیٹھے ہو، مولا ہماری نظروں کو اتنی توفیقات نہیں ہے کہ آپ کو دیکھ سکیں۔ مولا یہ تیرے دادا و پردادوں کے جنازے کو کندھا دینے آئے بیٹھے ہیں، مولا اب جلدی آ جا۔ عزادارو یہ جو مجلسیں ہیں نا، میں اب اپنے مقصد کی طرف آ گیا۔ بھٹا صاحب یہ جو مجلسیں ہیں، یہ مجلسیں نہیں، یہ انکوائریاں ہیں، یہ انکوائریاں ہیں۔ عزادارو ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ایک سازش ہوتی ہے۔ اب توجہ سے سنیے گا، میں نے مجلس شروع کر دی۔ ایک ہوتا ہے ایکسیڈنٹ، ایک ہوتی ہے سازش۔ ایکسیڈنٹ وہ ہوتا ہے ایک ڈرائیور گاڑی میں بیٹھا ہوا گاڑی چلا رہا ہے، اس کے سامنے سے ایک بندہ آ جاتا ہے، گاڑی کی ٹکر ہوتی ہے اس بندے کے ساتھ، وہ بندہ گاڑی کے نیچے آ کے مر جاتا ہے۔ اس ڈرائیور کی اس بندے کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، اس ڈرائیور کی اس بندے کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں۔ یہ واقعہ اچانک رونما ہوا، وہ بندہ گاڑی کے نیچے آ کے مر گیا، اسے کہتے ہیں ایکسیڈنٹ۔ یہ ہوتا ہے ایک حادثہ، حادثہ ہوتا ہے اچانک۔ ادھر ایسے ہوتا ہے 4-5 بندے مل کر چھری چاقو لے کر یا بندوق پستول لے کر باقاعدہ ارادتاً جا کر کسی کو قتل کرتے ہیں۔ یہ حادثہ نہیں ہوتا، یہ ہوتی ہے سازش۔ حادثہ وہ ہوتا ہے جو اچانک رونما ہو، سازش وہ ہوتی ہے جو پری پلان ہو، جو ایک سازش ہو، جو منافقے دل کے اندر ہوں وہ باہر نکل آئے، اسے سازش کہتے ہیں۔ جیسے سازش کرنے کے لیے بیٹیاں اس دور میں دی جاتی تھی تاکہ اعلیٰ خاندان کے اندر کی باتیں ہم تک پہنچیں۔ تیرے پاک رسول کے پاس چند بندے آئے، آ کے کہنے لگے سرکار آپ یا رسول اللہ ہیں، آپ کی خاطر اللہ نے پوری کائنات بنائی، اے پاک محمد رسول اللہ، اللہ نے آپ کو بیٹی عطا کی، ہم ہوئے ہیں اب مسلمان۔ توجہ ہے، ہم ہوئے ہیں اب مسلمان، آپ کی رعیت ہیں، آپ کے کہنے پہ کلمہ پڑا، ہم چاہتے یہ ہیں۔ بندے اکٹھے ہو جائے، ایک آگے بڑھ کے کہتا ہے میں چاہتا یہ ہوں مجھے اپنی فرزندگی میں لے لیں۔ ابھی اس کا یہ جملہ ناپاک زبان سے ناپاک جملہ نکلنا تھا۔ میں اکثر قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، اللہ کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا رسول تب تک نہیں بولتا جب تک وحی الہی کا نزول نہ ہو جائے۔ اب اس قرآن کی آیت کے مصداق نبی کے سامنے جب ایک کمینے نے یہ جملہ کہا ہے سرکار آپ مجھے اپنی فرزندگی میں لے لیجئے، اللہ جلال میں آیا، اللہ نے کہا جبرائیل جی رب جلیل جا میرے محمد سے کہہ دے اس ناپاک زبان والے کو کہے اور تو کیا فرزندگی میں آئے گا، تجھے عظمت والا رشتہ دیتا ہوں اور تو مجھے اپنی فرزندگی میں لے لے۔ عزیزان گرامی میں پڑھ رہا تھا، ایک ہوتا ہے ایکسیڈنٹ، اچانک حادثہ، ایک ہوتی ہے سازش جو ملی بھگت، جو خاندانوں کے خاندان منافق لوگ اپنی منافقت کو برقرار رکھتے ہوئے
کسی کو جا کے قتل کر دے اسے کہتے ہیں سازش۔ اب یہ جو مجلسیں ہیں نا، یہ مجلسیں نہیں، یہ انکوائریاں ہیں۔ یہ سید سجاد نے انکوائریاں قائم کی، یہ منبر دیا کہ آنے والی نسلوں تک یہ بات پہنچ جائے، ہر کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے۔ یہ انکوائریاں ہیں کس چیز کی؟ عزادارو، یہ جو انکوائریاں ہیں نا، یہ انکوائریاں ہیں اس کربلا کے واقعے کی جو سٹارٹ ہوا۔ کہاں سے سٹارٹ ہوا؟ اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ بھائی جنگ لا الہ الا اللہ پہ نہیں تھے، جنگ محمد الرسول اللہ پہ نہیں تھے، جنگ تھی علی ولی اللہ پر۔ اس وقت جنگ باقاعدہ طور پہ آغاز ہو گیا جب تیرے اور میرے رسول نے 1.25 لاکھ حاجیوں کو واپس بلایا، اور اللہ کے حکم کے مطابق 1.25 لاکھ حاجیوں کو بلا کے بلال کو کہا کھجور پہ چڑھ کے آواز دے۔ جب بلال نے کہا نا مولا میری آواز وہاں تک پہنچے گی، رسول کہنے لگے بلال اللہ کہہ رہا ہے بلال ان کو بلائے، آج ہوا کو اجازت ہے۔ یہ آغاز تب سے ہوا جب مولا نے 1.25 لاکھ حاجیوں کو بلا کر مولا نے یہ اعلان کیا۔ بھائی کون سا اعلان کیا؟ سب سے پہلے مولا نے فرمایا جو پیچھے ہیں وہ آگے آ جائیں۔ پچھلوں کو آگے اس لیے بلایا، آگے بڑے قدم والے کھڑے ہوئے تھے رکاوٹ ڈال کے کہ لوگوں تک رسول کا بیان نہ پہنچے۔ اور خدا کے بندو، اور جسے رسول اللہ بنائے کائنات کے لیے، اس کی باتوں میں خلل تم ڈالنے والے کون ہوتے ہو؟ رسول کہنے لگے پچھلے آگے آ جائیں، اگلے بیٹھ جائیں۔ یہ جملہ کہہ کے مولا آج بات کوئی اتنی اہم تھی، سرگوشیاں ہونے لگی، لوگ پوچھنے لگے بھائی رسول کو آج کیا سوچی؟ جب سب اپنے اپنے گھر کی طرف رواں دواں تھے، آج رسول نے واپس کیوں بلا لیا؟ ایک کہنے لگا مجھے لگتا ہے بات ہی کوئی اہم ہے۔ جب یہ کہا نا بات ہی کوئی اہم ہے، دوسرا اس کی طرف حیران کو نظروں سے دیکھ کے کہتا اور بات کوئی عجیب نہیں لگتی، مجھے بات علی کی لگتی ہے۔ بھائی انہیں پتا تھا نا ہر مقام پہ جب بھی بلایا علی کو بلند کیا۔ علی کو بلند رسول نے نہیں کیا، اللہ نے کیا، کیونکہ اللہ قرآن کی آیت میں جو فرما رہا ہے۔ اچھا بلا کے یہ جنگ اس دن سے شروع ہوئی جب رسول نے ہاتھ پکڑ کے بلند کیا اور رسول نے فرمایا، رسول نے کیا فرمایا؟ من کنت مولا ہو فہذا علی جن مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ جب یہ فرمایا نا اس وقت لوگوں کو یہ جملے گراں گزرے، فقط یہ جملے گراں نہیں گزرے، عزیزان گرامی آپ نے سنا ہوگا رسول نے یہی فرمایا تھا نا من کنت مولا ہو فہذا علی جن مولا، یہی فرمایا تھا نا بھائی۔ صرف یہ نہیں فرمایا تھا، کیونکہ جب یہ فرمایا تھا لوگوں نے مان لیا تھا کہ تیرے بعد علی مولا، رسول کے بعد علی مولا۔ اور یہ سوچ کے کیونکہ منافق تھے نا بخلیل، منافقت دل میں رکھتے تھے، انہوں نے منافقوں نے ٹولہ بنا کے آپس میں سرگوشیاں کر کے یہ ٹھان رکھی تھی، ایک دوسرے کو کہنے لگا، دوسرا تیسرے کو کہنے لگا، وہ کہنے لگا مان لے رسول جو کہہ رہا ہے من کنت مولا ہو فہذا علی جن مولا، اور رسول جو کہہ رہا ہے تم مان لو۔ دوسرا کہنے لگا بھائی کیوں مان لے؟ اس نے کہا تجھے پتا ہے کوئی علی کی عمر 100 سال ہے اور بھائی 20 ہوگی، علی کی عمر 25 ہوگی، ابھی ہم موٹے تازے ہیں، ابھی ہم ہٹے کٹے ہیں، ہمارا نمبر آئے گا۔ ہمارا نمبر آئے گا۔ اب کو آغاز بتا رہا ہوں کربلا کا، کہاں سے ہوا۔ جب مولانا نے یہ کہا انہوں نے مان لیا، انہوں نے سوچ لی، 1.25 لاکھ تھے مان لیا، انہوں نے کہا بھائی مولا جو کہہ رہے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب رسول نے ایک اور کام کیا، تاریخ گواہ ہے، میں نے تاریخ میں پڑھا کہ مولا نے جو خطبہ دیا نا، اس خطبے کی جو کتاب ہے وہ تقریباً 450 صفحات پر منتشر ہے۔ یہ تاریخ کہتی ہے 750 صفحات پر وہ کتاب مشتمل ہے، جو مولا نے یہ فرمان کے بعد پورا خطبہ دیا،
مولا نے کیا خطبہ دیا؟ آپ کی نظر جملہ کروں، بلند صلوات. ایسا مولا نے اگلا جملہ دیا، خطبہ دیا. مولا نے فقط یہاں بس نہیں کی، مولا کو پتا تھا یہاں بس کرنے کے بعد انہوں نے کہنا ہے بھائی 20 سال یہ 25 سال عمر، یہ پھر نامینیٹ ہو کے آ جائیں گے، یہ نمبر میرا، یہ نمبر میرا. مولا کو یہ گوارا نہیں تھا. میں کھول کے پڑھنے کا عادی ہوں، کسی کو کوئی بات گراں گزرے میں کھول کے پڑھنے کا عادی ہوں. مولا نے جب یہ خطبہ دیا نا، مولا نے پہلے کہا تھا نا من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا، پہلے یہ کہا تھا نا، اس کے بعد مولا نے خطبہ شروع کیا. مولا نے خطبہ شروع کیا. اب 450 صفحات کی کتاب کو ہی تم مان لو، لیکن 3-4 گھنٹے تو لگ گئے ہوں گے رسول کو ان کو بتاتے ہوئے. مولا نے کہا، پہلے کہا من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا، اور جس کا میں مولا اس کا علی مولا. مولا بعد میں فرماتے ہیں اس کے بعد حسن مولا. خطبے میں مولا نے کہا اس کے بعد حسین مولا. اس کے بعد مولا نے فرمایا زین العابدین مولا. اس کے بعد مولا کہتے ہیں باقر مولا. اس کے بعد مولا کہتے ہیں جعفر صادق مولا. اور چھٹے کا نام آیا، پریشانیاں ان کی بڑھ گئی، ایک دوسرے کی طرف رک کر کے کہنے لگے اوے تو نے تو کہا تھا نبی فقط علی کا نام لے گا، 20-25 سال ہی رہے گا علی، اوے یہ کیا ہو گیا؟ اس نے کہا پریشان نہ ہو، ابھی رسول کو بولنے دے، اور کہاں تک جاتا ہے. اب عزادارو جملہ سنیے گا، تیرا اور میرا رسول خطبہ پڑھتے پڑھتے 11ویں تک آیا، 11ویں تک یہ مولا. اس کے بعد رسول نے ایک فائنل جملہ کہہ کے مہر لگا دی کہ کوئی کتا پھر کھڑا ہو کے یہ سوچے ہی نہ کہ میں مولا، یہ سوچے ہی نہ. 12ویں منتقم کا نام لے کے مولا نے کہا اس کے بعد ہمارا آخری 12واں مولا، اس کی رعیت جب تک رہے گی بس وہی مولا. عزیزانی باری کیسی آنی تھی؟ دعا کرو کہ جلدی جلدی ظہور ہو جائے. اب یہ جو باریاں والے انتظار میں بیٹھے ہیں نا، اب ان کی باری آگے آنے کی نہیں، ان کی اس کی باری آنی ہے، کیونکہ ہمارے مولا نے آ کے سب سے پہلے یہی انتقام لینا ہے. اس میں صرف پرائے نہیں، عزیزان گرامی یاد رکھنا، اس میں وہ اپنے بھی ہوں گے جو 12ویں کے دشمن ہیں. اچھا عزیزان گرامی، بس میں اور طرف چلا گیا، میں اپنے مقصد کی طرف آؤں. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو مجلسی ہیں یہ مجلسیں نہیں، یہ انکوائریاں ہیں. جب کہیں عدالت میں کیس جاتا ہے، انکوائری ہوتی ہے، یہ قاتل ہے، یہ مقتول ہے، پوچھا جاتا ہے یہ قاتل کون تھا، یہ قاتل کس نے بھیجا تھا، اس نے چھری کہاں سے لی تھی، یہ قاتل بیٹا کس کا ہے، اس کا کس خاندان سے تعلق ہے، اگر بھیجنے والے نے کرائے پہ لیا تو وہ کرائے پہ لینے والے کون ہیں. یہ مجلسیں نہیں عزادارو، یہ انکوائریاں ہیں. یہ انکوائریاں اس دن سے سٹارٹ ہیں جب سے کربلا کا واقعہ ہوا. اب پوچھا جائے گا نا کس نے مارا حسین کو؟ شمر نے ضرب چلائی. پوچھا جائے گا خنجر کہاں سے منگوایا تھا؟ پھر بتایا جائے گا نا یزید لعنتی نے کسی کے ہاتھ بھجوایا تھا. اچھا یہ انکوائریاں ہیں. پوچھا جائے گا بھائی یہ شمر کس نے بھیجا تھا؟ یزید نے بھیجا تھا. اب پھر ہمیں بولنا پڑے گا، ہمیں بتانا پڑے گا ان انکوائریوں کا.
یزید کون تھا؟ پھر ہمیں مجبوراً بتانا پڑے گا. اب تم لگاؤ ہم پر فتویٰ، پھر ہمیں بتانا پڑے گا یزید کون تھا. ہمیں بتانا پڑے گا وہ معاویہ کا بیٹا تھا. پوچھا جائے گا یزید کی دادی کون تھی. عزادارو پھر ہمیں مجبوراً بتانا پڑے گا. تم کہتے ہو شیعہ روتا کیوں ہو؟ اوے ہم سے پوچھا بھی نہیں جاتا قاتلان حسین کے نام تو بتاؤ. اوے اتنا مظلوم ہے حسین. عزادارو جب پوچھا جائے گا یزید کی دادی کون تھی، پھر بتانا پڑے گا اس کا نام ہندا تھا. ہندا وہ ہندا تھی وہ جس نے رسول کے پیارے چچا کا کلیجہ چبایا تھا. عزادارو جس کا نام امیر حمزہ تھا. عزادارو جب پوچھا جائے گا وہ معاویہ کون تھا، وہ تھا جس کے پیروکار آج بھی زندہ ہیں. پھر پوچھا جائے گا ابو سفیان کون تھا. ابو سفیان وہ تھا جو رسول کا دشمن تھا. عزادارو شجرے تو بتانے پڑتے ہیں نا. اب پھر پوچھا جائے گا بھائی وہ جو قتل ہونے والا تھا وہ کون تھا. عزادارو پھر بتانا پڑے گا وہ حسین تھا. پوچھا جائے گا حسین کون تھا.